नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रत काब इब्न उजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिंबर के करीब आ जाओ। तो हम मिंबर के करीब हो गए तो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के पहले दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, और जब दूसरे दर्जे पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन, और फिर जब तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देकर फारिग होकर नीचे उतरे तो हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज हमने आपसे वो बात सुनी है जो पहले नहीं सुनी थी, यानी मिंबर के दरजात पर चढ़ते हुए आमीन कहना, ये पहले हमने आपसे नहीं सुना था। तो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक़्त जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे सामने आए थे और उन्होंने बद्दुआ की। जब मैं पहले दर्जे पर कदम रख रहा था तो उन्होंने ये बद्दुआ की कि तबाह व बर्बाद हो जाए वो शख्स जिस पर रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़र जाए और वो अपनी बख्शिश ना करवा ले। तो मैंने कहा आमीन। फिर जब मैं दूसरे दर्जे पर चढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि तबाह व बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका नाम आए, यानी सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और वो आप पर दुरूद ना पढ़ ले। तो मैंने कहा आमीन। और जब मैं तीसरे दर्जे पर कदम रख रहा था तो उन्होंने कहा कि तबाह व बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसके वालिदैन बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएं और वो इसको जन्नत में दाखिल न करा लें। तो मैंने कहा आमीन। तो मेरे भाइयों, इस हदीस में सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के मुक़र्रब फरिश्ते हैं वो 3 बद्दुआएं कर रहे हैं। जब अल्लाह का इतना नेक और मुक़र्रब फरिश्ता बद्दुआ कर दे तो उसकी कबूलियत में क्या शक हो सकता था। लेकिन जब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन की मोहर भी उस पर सबत हो गई तो फिर इसकी कबूलियत में किसी किस्म का कोई शक व तरद्दुद बाकी न रहा। और फिर दुर्र मंसूर की बाद रिवायात से तो ये भी मालूम होता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आमीन कहो, जिससे और ज़्यादा एहतिमाम मालूम होता है। तो अव्वल वो शख्स कि जिसके लिए तबाह व बर्बादी की दुआ की गई, ये वो शख्स था कि जिसके सामने रमज़ानुल मुबारक का महीना आया और वो पूरा महीना उस शख्स पर गुज़र गया, लेकिन उसने अपने रब को राज़ी करके अपनी बख्शिश न करवा ली, तो उस शख्स के लिए तबाह व बर्बादी की बद्दुआ हो रही है। तो इसकी वजह साफ ज़ाहिर है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया ही इंसानों की बख्शिश, मग़फ़िरत और इनकी दरजात की बुलंदी के लिए है। अब अगर इस महीने में जो रब की मंशा है, जो रब की रज़ा है, उसके मुताबिक इंसान मुकम्मल अमल ना कर ले तो वो रब भी नाराज़ हो जाता है। और फिर जो ज़ात भी जिस चीज़ को बनाती है वो अच्छा जानती है कि इसको मैंने किस तरह चलाना है और ये किस तरह अगर इसको चलाया जाएगा तो इसके लिए ज़्यादा मुफीद रहेगा। जैसे कोई एक साइंसदान कोई एक गाड़ी बनाता है तो वो ख़ुद पहले हिदायत लिखता है कि इसको यूं 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 चलाना है, और फिर लिखता है कि इसको 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 माह के बाद, साल के बाद इसकी सर्विस भी करानी है। तो इस इंसान को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया और अल्लाह तबारक व तआला जानता था कि मेरी इस इंसान को तख्लीक करना मकसद तो अपनी इबादत है, लेकिन चूँकि ये दुनिया में रहेगा और ज़रूरियात ज़िंदगी में ये मशगूल रहेगा पूरा साल, तो साल में 1 महीना सिर्फ मेरे लिए मुख्तस करेगा ताकि फिर वो मेरे करीब हो जाए और मेरी हुक्मों की ताबेदारी करना उसके लिए सहल बन जाए। तो हकीकत में ये इंसान के मकसद की तरफ आने का ये वो महीना है और रब ताला खुद बुला रहा है और बख्शिश का वादा कर रहा है और दरजात की बुलंदी का वादा कर रहा है और नफल के ऊपर फ़र्ज़ के सवाब देने का वादा कर रहा है
اور ایک فرد کے اوپر 70 فرائض کے ثواب دینے کا وعدہ فرما رہا ہے، تو اس موقع پر جس وقت رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی ہوتی ہے اور بخشش اور مغفرت بھی جوش میں آئی ہوتی ہے، اس وقت اگر انسان کوئی محروم رہ جائے تو رب تعالیٰ بھی اس پر ناراض ہوتے ہیں اور جبرائیل کو نازل فرماتے ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بد دعا کرو، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اس پر آمین کہو۔ تو جہاں پر ہمیں رمضان المبارک کے فضائل کو سامنے رکھنا چاہیے، تو وہاں پر ہمارے سامنے یہ حدیث بھی ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مبارک مہینے کی ان برکات سے محروم ہو کر ہم خسارے میں پڑ جائیں۔ اور دوسرا شخص کہ جس کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی، تو وہ شخص تھا کہ جس کے سامنے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، احمد یا آپ کا تذکرہ آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہہ لے، تو وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے، کیونکہ انسان اس دنیا میں آیا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور اس رب تک پہنچنے کا جو راستہ بتاتا ہے وہ اس امت کا وہ پیغمبر بتاتا ہے۔ اور پھر ہمارے پیغمبر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے محنت اور مشقت اٹھائی ہے، اور ہمارے اوپر جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، بجز دعا کے، بجز درود کے اور کوئی شکل نہیں کہ ہم ان احسانات کا بدلہ چکا سکیں۔ تو اس وجہ سے امت پر لازم ہو گیا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اور پھر اس درود کی فضیلت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں گویا ہوئے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو اور درود بھیجو۔ تو اس آیت کو سامنے رکھ کر فقہا نے لکھا ہے کہ ایک انسان کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے۔ اور پھر اس جیسی حدیث کو سامنے رکھ کر فقہا نے لکھا ہے کہ جس مجلس کے اندر بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور نام آ جائے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اور پھر جتنی مرتبہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا رہے، اگر انسان اتنی ہی مرتبہ پڑھتا رہے گا تو اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی 10 رحمتیں بھی پاتا رہے گا، 10 گناہ بھی معاف کرواتا رہے گا، رب کے ہاں درجات بھی بلند کرواتا رہے گا، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بھی قریب ہوتا چلا جائے گا، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کے بھی قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر درود شریف کی جو فضیلت آئی ہے وہ یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرما دیں گے۔ اور یہاں پر علماء کرام ایک دوسرا نقطہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ کی محبت کو فرض قرار دیا ہے، جیسے حدیث شریف کے اندر آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور اس کے مال سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو جب ہر وقت زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا تو اللہ سے قوی امید ہے کہ زبان کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اداؤں سے محبت اور پیروی نصیب فرما دیں گے۔ اور اس حدیث شریف کے اندر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بد دعا کی، جس شخص کے لیے بد دعا کی، یہ وہ شخص تھا جو ماں باپ کا نافرمان تھا۔
یعنی ایک شخص جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، خدمت کرنے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اپنے والدین کا بازو بننے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور والدین بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، تو پھر یہ شخص ماں باپ کی خدمت کر کے یا ان میں سے کسی ایک کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکتا، وہ ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہیں کروا سکتے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں کہ ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین، اے اللہ تو ایسا ہی کر دے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی خدمت کی طرف ایک مسلمان کو ابھارنے کے لیے اور حکم دینے کے لیے اور فضیلت اور رتبہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی ہوگی، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، بہترین برتاؤ کرنا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کہہ دیا تو بس یہ کافی تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کہہ دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، بس یہ نماز کی فرضیت کے لیے کافی ہو گیا۔ باقی تو احادیث نے آ کر تشریح کر دی کہ صبح کے فرض اتنے ہیں، ظہر کے فرض اتنے ہیں، عصر کے فرض اتنے ہیں، مغرب کے فرض اتنے ہیں، اور عشاء کے فرض اتنے ہیں، اور ساتھ میں وتر واجب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی خدمت کا حکم بھی دیا اور ساتھ میں پوری آگے تفصیل بھی بتا دی۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تو نے زندگی میں رہتے ہوئے ان کے بڑھاپے کی عمر میں چڑچڑاپن آ جانے کی وجہ سے، زیادہ بولنے کی وجہ سے کبھی آپ کو تنگی محسوس ہو اور آپ سے صبر ختم ہو رہا ہو، تو اس وقت بھی آپ نے یہ نہیں کہنا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اس وقت بھی اف نہیں کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے دونوں بازو خدمت کے لیے ان کے سامنے جھکا دینے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اس کے لیے دعا کرتے رہنا ہے اے پروردگار ان دونوں پر رحم فرمایا جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اور پھر والدین کی خدمت اس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم قرار دی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اور اگر وہ تجھ پر کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے یا ایسی بات کہلوائیں جس کا تجھے علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس بات کے اندر تو ان کی فرما برداری نہیں کرنی ہے، لیکن ساتھ میں حکم دے دیا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کی خدمت پھر بھی کرنی ہے۔ اسی وجہ سے احادیث کے اندر آیا ہے کہ ماں اور باپ جنت کے دو دروازے ہیں، تو جو اب چاہے انہیں قائم رکھے اور جو چاہے انہیں ڈھا دے، یعنی ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے اپنے لیے قائم رکھے، اور جو ان کی نافرمانی کر کے اور ان کی بے ادبی کر کے اپنے جنت کے دروازوں کو ڈھا لے۔ اور پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر والد کے رتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے رتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اور والدین کی قدر و منزلت کو بڑھانے کے لیے آگے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مطیع بیٹا جب اپنی محبت اور شفقت والی ایک نگاہ اپنی ماں یا باپ پر ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں بدعمالیوں سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے قدر کرنے کی، اس میں عبادات کے بجا لانے کی، روزوں کی تکمیل کی، تراویح کے پڑھنے کی اور ذکر و اذکار کے کرنے کی اور اپنی بخشش مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے اور جہنم سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
اور آپ پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم میں سے جس کے بھی والدین زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت کر کے ہمیں اپنی جنت کمانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔